अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल अलकंज। व्यूवर्स, जैसा कि कल की नशिस्त में आप लोगों ने देखा होगा, हमने एक अहम इंसानी रवैये का जिक्र किया था कि लोग जब घर दाखिल होते हैं तो तमाम अदब आदाब और इखलाक को भूल कर अजीब बद तहजीबी का मुजाहरा करते हैं, जबकि बाहर के लोगों से जब मिलते हैं तो बड़े बाअदब और बाइखलाक होने का मुजाहरा करते हैं, गोया कि ये घर के अंदर बुरे इखलाक वाले और घर से बाहर बाइखलाक जाने जाते हैं। पिछली नशिस्त में हमने इन लोगों के इस रवैये की कुछ वजूहात और उनके तदारक पर बात की थी। इस मौजू की अहमियत के पेश नज़र आज की नशिस्त का उन्वान है, घर को जन्नत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कैसे बनाएं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, करम है। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वो कौन सी बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारे माशरे में अक्सर घर जहन्नुम का नमूना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अहम सी बात है कि मियाँ बीवी का जो हमने चूँकि बात हो रही है उसने माशरत के हवाले से, और माशरे का जो अहम तरीन जो यूनिट है वो बेसिकली ख़ानदान है, एक घर है, और घर की सरबराही जो है उसके दो अहम सतून मियाँ और बीवी होते हैं जी। चूँकि इन दो अफराद की बुनियाद पे जो है यही माँ बाप बनते हैं और इन्हीं से आगे औलाद चलती है और उन्हीं से फिर आगे रिश्ते जो है आगे पिनपते हैं। तो अगर इनकी मुआशरत ठीक होगी तो आगे सारे मामला ठीक चलते जाएंगे। जी। बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम जब अपने इर्द गिर्द के हालात में चलते हैं तो जब दफ्तर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो थके भी हों, तकलीफ़ में भी हों, थकावट परेशानी भी हो, तो हम उनसे साथ पुरतपाक तरीके से बात करते हैं, उनके सवाल का जवाब भी देते हैं। लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं तो वो पता नहीं क्या हमारे ऊपर जो है खन्नास छा जाता है। शैतान जो है हमारे ज़हनों को मुसख्खर कर लेता है कि हम जाकर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो वाला जो इंसान जो दफ्तर में था, जो काम पे था, जो बाहर लोगों से बात कर रहा था, वो बिल्कुल कहीं गायब हो गया। जी। तो आज मैं उस हवाले से जो बात करता हूँ वो उसमें जो आपने असबाब पूछे हैं, तो ज़्यादातर तो यही वजह है कि हमारी एक दूसरे के बारे में जो होती है कि तवक्कुआत हम बहुत सारी वाबस्ता कर लेते हैं, हम एक दूसरे का अदब एहतराम नहीं करते, जिसकी वजह से एक दूसरे का जो एहतराम है वो जाता रहता है, लिहाज जाता रहता है। और इस तरीके से होता है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है, बाहर तो हम बहुत ज़्यादा गपशप लगाते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जी। जो कि घर में अमूमी तौर पर हम ऐसा नहीं करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे के जो मामलात हैं, अगर कोई पर्दादारी करनी होती है तो वो पर्दादारी का लिहाज हम नहीं रखते, अपने घर में एक दूसरे की बातें दूसरों से कर देते हैं। जी। अगर खावंद ने रोका है या बीवी ने रोका है कि कभी ये बात नहीं करनी तो वो उस बात का हम लिहाज नहीं रखते। बिल्कुल। हालांकि दोस्तों में अगर हमें किसी बात से रोकता है कि भाई आपने इसका काम नहीं करना, तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसकी बात का पर्दा रखा जाए। जी। इस तरह से होता है कि अफ़्व दरगुज़र है कि हमारे दोस्तों में, अहबाब में, या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो उन अपने पार्टनर्स के साथ जो है हमें उनकी तबीयतों का बड़ा ख्याल करना है। यार इसको बहुत गुस्सा आता है, या यार ये बहुत जल्दी जो है ना ऐसे कर लेता है, या ये उसकी मतलब हर क्वालिटी को हम मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ बिहेव करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो काम है बाकी बाहर के निज़ाम कार्य वो बेहतर चलता रहता है। ऐसा ही तो है। ये सारी की सारी जो है चीज़ें जो है इसका और ख़ास तौर पे घर में जो होता है कि बीवी के जब रिश्तेदार आते हैं तो वो उनमें बिक जाती है, और जब ससुराल वाले आते हैं तो वो उनका उतना लिहाज नहीं करती। या इस तरीके से इसके उल्ट भी होता है कि जब खामद जो है उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो अपने, या बहन भाई आते हैं तो उनके साथ वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही बीवी के घर वाले आते हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे ये जो जहाँ पे हमें ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमें आराम और सुकून मिलता है, और सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ कि हम सारी की सारी जो मेहनत और कोशिश करते हैं वो घर के लिए करते हैं ना। जी। तो जहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम गुजारना है उस घर के माहौल को हमने खुद अपनी शक्ल में दो अफराद ने मिल के अबतर बनाया होता है।
ایسے تو ہی ہے۔ آج کا یہ بڑا ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ جو 5-6 گھنٹے والا جو ٹائم والا جو جس میں ہم نے گزارنا ہوتا ہے اس کو تو ہم خوبصورت بنا لیتے ہیں، وہاں پہ ہم خوش بھی رہتے ہیں، جی اور حالانکہ ہمیں جو اس سے 3 گنا والا جو وقت گزارنا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی عزت آبرو نہ کر کے، ایک دوسرے کا تعاون نہ کر، ایک دوسرے کو معافی نہ دے کے، ایک دوسرے کی پردہ داری نہ کر کے، تو اس سے ہم اس وقت کو ہم بڑا اپنے لیے نقصان دہ اور بٹر بنا لیتے ہیں۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اسی کو لیتے ہوئے میرا نیکسٹ کویشچن ہے، کیا طبیعتوں کا اختلاف بری چیز ہے؟ تو یہ بیٹا ایک بڑی اہم سی چیز ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں یا میری بیوی ایسی ہے یا میرا خامد ایسا ہے، جی اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کو نا جو جس طرح میں چاہتا ہوں اس کے مطابق ڈھل جائے۔ جی آپ دیکھیں بیٹا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کی بات کہ دیکھیں ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، تمام بہن بھائیوں کے جو اپنے مزاج ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ان بالکل کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ان کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی میاں اور بیوی جو مختلف خاندانوں کے افراد جو ہے مختلف طریقے سے ان کی پرورش ہوئی ہے، وہ آتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو جائیں جیسے ان کے اندر بہت موافقت ہے۔ تو موافقت بھی بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن اگر عدم موافقت کو ہم پازیٹیو انداز سے لیں تو بیٹا اس سے زندگی آگے چلتی ہے اور زندگی میں ترقی ہوتی ہے۔ جی اب دیکھیں کہ اگر سارے لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں تو جی بھئی دنیا میں ترقی رک جائے۔ تو بالکل آج دنیا کی جو ترقی ہے اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کی ہے انسان کے اندر، یہ خوبصورتی کہ وہ اختلاف کرتا ہے۔ ہاں البتہ اختلاف جو ہے اس کے اوپر ضد نہیں ہونی چاہیے۔ جب میاں یا بیوی دونوں ایک بات پہ اڑ جائیں گے تو وہ لازمی امر ہے کہ یا بلکہ کوئی بھی فرد ہمارے معاشرے میں بھی اڑ جائے جی تو وہ معاشرے کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تو ہے میاں بیوی کا اختلاف ہے وہ بری چیز نہیں ہے، اور ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تو ہم میاں بیوی کے طور پہ اپنی ایک دوسروں کی طبیعتوں کو سمجھ کر جو اریٹیشن کے پوائنٹس ہیں ان کو اگنور کریں اور جو موافقت والے پوائنٹس ہیں ان کو بڑھائیں، اور اگر کوئی ایسی اختلاف والی چیز ہے جس سے ہمارے آگے بڑھنے کا امکان ہے تو اس کے اوپر بھی غور کریں۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اثار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ بیٹا دیکھیں، میں نے ہماری جو پہلی نشست تھی جس میں ہم اس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی کہ میاں بیوی ایک ادارہ۔ جی بیٹا ادارہ بیسیکلی آج کل کی اگر ڈیفینیشن میں دیکھیں تو ادارہ سے مراد لوگوں کا وہ مجموعہ ہے جس میں لوگ ایک کامن پرپز کے لیے کام کریں، جی لیکن ان کی ذمہ داریاں اور جو ان کے حقوق اور ذمہ داریاں جو ہے ان کا تعین ہو۔ تو اب جب دو افراد مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد بھی ایک ہے تو ادارہ تو وہ بن گئے، بالکل اور ان کی ذمہ داریاں بھی اگر بتا دی گئیں اور ان کے حقوق بھی بتا دیے گئے جی تو اب یہ سمجھ لیں کہ ایک ادارے کی پوری ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہر وقت ہر آدمی اپنے حقوق کے ہی رٹ لگائے رکھے کہ مجھے آپ یہ دیں، میری اتنی تنخواہ ہے، جیسے ہم باہر بات کرتے ہیں، یا گھر میں کہیں کہ بیوی کہے کہ بھی میں نے تو کھانا نہیں پکانا، میں نے تو کپڑے استری نہیں کرنے، حالانکہ بیچارے خامد کی تنخواہ تھوڑی ہو، یا خامد کی تنخواہ ہے بہت بڑی اور وہ جو ہے ہر وقت اسی بات میں جتلاتا رہتا ہے جی کہ میں تو بھائی سارا کچھ کام کرتا ہوں، اور وہ بیوی کو پروب جھاڑتا رہتا ہے، اور بیوی کا اگر وہ کام گھر میں اس کی خدمت کرتی بھی ہے تو کہتا ہے مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، میں تو توبی سے ہی کام کروا سکتا ہوں، میں تو یہ ہوٹل سے کھانا لا سکتا ہوں۔ حالانکہ وہ بیچاری پیار سے کہتی کہ میرا خامد ہے تو چلو میں اس کے کھانا بنا دیتی ہوں، اور کھانا بناتی ہے تو اس کے اوپر وہ 100 اس میں کیڑے نکالتا ہے، تو یا اگر استری کرتی ہے تو اس کے اندر وہ اعتراضات کرتا ہے، چاہے جائے کہ وہ اس سے کہے کہ پلیز یہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے کرتے ہیں، استری ایسے ہونی چاہیے، یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ عین ممکن ہے کہ اس میں ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارا حقوق اور فرائض کا جو تعلق ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہر آدمی جس کا کوئی کہیں سے فرض بنتا ہے تو وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تو معاشرہ آگے چلے گا، وہ جو ادارہ ہے آگے چلے گا، اور اس طرح سے جو جس نے حق لینا ہے، جس کے اوپر کوئی چیز اس نے اس کا وہ ڈیزرونگ ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ جو میری اتھارٹی ہے وہ مجھے وہ چیز دینے سے قاصر، مثلا خامد ہے اسے نان نفقہ دینا ہے، جی وہ مثال کے طور پر اس کو پہلے گھر کے معاملات میں گوشت روز پک رہا ہے یا بڑی اچھی چیزیں پک رہی ہیں، بڑی چیزیں اچھی آ رہی ہیں، اب اس کے مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ صورت میں آ کے بیوی جو ہے
وہ اس سے تقاضا کرنا شروع کر دے کہ تم تو یہ کرو، تم تو وہ کرو، تو لازمی امر کیا ہوگا کہ وہ نان نفقہ کا وہی رٹ لگائے گی جو اس کا پہلے کا اس نے متعین شدہ تھا، تو اب اس سے کم ہو گیا ہے، تو اس طرح سے کچھ جیب خرچ متعین کر لیا ہے، تو اس صورت میں بھی خامد جو ہے وہ اگر کہتا ہے جی میرے آج کل سیلری میں پرابلم ہے یا کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں، رکاوٹیں آ گئی ہیں، تو اس صورت میں بیوی کو احسار کرنا چاہیے، تو یا اس طرح بیوی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں، اگر وہ اس میں کمی کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ایک دوسرے کا لحاظ کریں، تو احسار سے جو ہے رشتے بنتے ہیں، حق مانگنے سے جو ہے نا رشتے جو ہے نا وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، حق دینے والے کو خود حق دینا چاہیے اصولی طور پہ، جی محبت کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ حق جو فرض جس کا ہے وہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں اس میں واقعتاً کوتاہی ہو رہی ہے، تو جس نے حق لینا ہے اس کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلا کویشچن میرا کافی اس پہ مطلب کہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ایک تو میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت کے جو اسباب کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو بیٹا میں نے ابھی بتایا کہ عدم موافقت یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایڈریس نہ کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے، کمیونیکیشن نہ کریں، بالکل اس طریقے سے جو اپنے آپ کو صرف دیکھیں، جی مثال کے طور پر اگر خاوند کے رشتہ دار رہ گئے ہیں تو بھائی ان کا وہ تو بہت خیال کر رہے ہیں لیکن بیوی خیال نہیں کر رہی، اس طرح سے یعنی کہ اپنے ذات کو جو اورینٹ کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ادب آداب کا جو ہے وہ خیال نہ کرنا، اس سے بھی آدمی لازمی عمر ہے اگر بیوی کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو وہ ایسا ایسا خاوند کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ جائے گی، جی تو یہ سمجھ لیں کہ عدم موافقت وہیں تمام اون ایشوز پہ آئے گی جہاں پہ اگر ایک فریق کہے گا کہ میرے ساتھ تو یہ سارے معاملات ہو جائیں اور دوسرے معاملات جو ہے نا وہ دوسری طرف سے بالکل کچھ بھی نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی فرمائیں جس سے ہم اپنی زندگی جنت نما بنا سکیں۔ دیکھیں بیٹا، ابھی جیسے ہم نے جو مختلف وجوہات دیکھی ہیں اس کی، جی تو نبی علیہ السلام کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہر طرح کی جو ہے ہماری اچھے طریقے سے رہنمائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی، میں نے جیسے بھی کہا کہ کمیونیکیشن ہماری جو ہے وہ بہت بہتر ہونی چاہیے۔ جی میں سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے جی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل نہ دبلی پتلی تھیں، تو آپ کہتے ہیں کہ عائشہ آج کہیں جو ہے وہ دوڑ نہ لگائیں، تو آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی اور وہ آپ پیچھے رہ گئے تو آگے نکل کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ جیت گئی ہیں، تو کچھ عرصے بعد جب ایک دفعہ پھر ایسا موقع آیا تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاتے، تو اس وقت وہ تھوڑی سی فربا ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام ان سے آگے نکل گئے، تو فرمایا کہ یہ آج اس دن کا بدلہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان حالانکہ یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں، حضور علیہ السلام جو ہے دنیا میں نبی مکرم بن کر آئے تو ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے ساتھ انیوژول ہو کر رہیں۔ جی وہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کی بہت عزت کر رہے ہیں، کہ تھانے دار ہیں تو وہاں پہ لوگ آپ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، یا ایس ایس پی ہیں یا کچھ بھی ہے آپ، یا کاروباری لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو رہے ہیں، تو بیوی کو آپ وہی اس طرح نہ ازیوم کریں۔ بیوی کے ساتھ آپ دوست بن کے رہیں، دوستی کے ساتھ رہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اس طرح سیرت کی کتب میں اس واقعے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دفعہ عید کے موقع پہ مسجد نبوی میں حبشی جو تھے وہ کچھ یہ کر رہے تھے، تماشا کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت ابھی چھوٹی تھیں، مطلب ہے کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو اپنے کندھوں میں بٹھا کہا کہ چلیں آپ بھی دیکھ لیں۔ ممکن ہے اس وقت پردے کے احکامات نہ نازل ہوئے ہوں، لیکن آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں اپنی جو انٹرٹینمنٹ، آج ہمارے خواتین کو اگر وہ گھر میں 5-7 دن کام کرنے کے بعد تھک جاتی ہیں تو اگر آپ کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کو کسی حد تک باہر میں ریفریشمنٹ کے لیے، ماحول کی تبدیلی کے لیے اور آپس میں موافقت پیدا کرنے کے لیے اگر آپ ان کو سیارت کے لیے لے جاتے ہیں، پردے کا خیال رکھیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں جانا جو ہے اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ بعض کو ہم نک نیم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بول لینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم علیہ السلام جو تھے
آش کا نام لے کر پکارتے تھے، عائشہ نہیں کہا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ دوسرے کو احساس دلائیں کہ بھئی میں آپ کے پیار کرتا ہوں، آپ نے ان کا نام جو ہے نا وہ جب ہم نے نیک نیم بیسیکلی پیار والا نام ہوتا ہے، جی تو یہ آ جاتی ہے بات۔ اس طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ میاں بیوی کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، اس کا آپ اس حد تک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں تمہیں کیسے پہچانتا ہوں؟ کہنے کہ یا رسول اللہ فرمایا کیسی آپ پہچانتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے کسی بات پہ نالاں ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم علیہ السلام، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، تو کہتے ہو محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام جو ہے اس نے ہمیں ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ میں اس وجہ سے جب آپ سے ناراض ہوں تو یہ کہتی ہوں، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں تو، یعنی یہ ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ خامد جو ہے اپنی بیوی کے احساسات اور جذبات اور اس کے غصے کو اور اس کی مختلف کیفیات کو محسوس کرے کہ اب یہ لفظ کیوں کہہ رہی ہے، اس کے لفظ کہنے کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہے۔ اس طریقے سے موافقت کو اور آپس میں میاں بیوی میں جو ہے جو کسی طرح کی جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کا عمومی طور پر معمول تھا کہ آپ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ حالانکہ ابھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو ایک کھانے کا پلیٹ میں کھانا کھانا بڑا عجیب سا لگتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کا صرف یہ نہیں کہ ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کی عمومی طور پر کوشش ہوتی تھی کہ اس کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ یہ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہڈی جو ہے وہ جب چوس کے رکھ دیتی تو آپ علیہ السلام کو ہڈی جو ہے چوسنا پسند تھا تو آپ اس ہڈی کو چوس لیتے تھے دوبارہ۔ اس طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پانی پیتی آپ بالکل اس جگہ پہ ہونٹ لگا کے جو ہے اس پانی کو پیتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب اپنی آخری عمر میں جب بیمار ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ ٹھہرے اور آپ نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لی۔ آپ اسے اندازہ کر لیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو آپ اپنی مرضی کرتے پھریں۔ وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ اگر آپ کا سمجھتے ہیں کہ ایک بیوی آپ کا زیادہ خیال رکھ سکتی ہے یا اس کے ساتھ آپ کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اگر ان کا حق برابر کا ہے تو پھر ان سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو آپ نے ان سے اجازت باقاعدہ لی، اور دیکھیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی جب ہم ایک دوسرے کا حق ضائع کرتے ہیں تو دوسرے کے فریق کے دل میں بات بیٹھتی جاتی ہے، اس نے میری فلان جگہ پہ میرا حق سلب کیا، تو اس کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کیسے گھر کے کام کو چلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم بڑی بات ہے، ہمارے مرد جو ہوتے ہیں وہ گھر میں بیوی کا اگر وہ برتن پڑا تو اندر رکھ دینا، یا گھر میں اگر وہ کسی وقت بیٹھے ہوئے فارغ بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے تو سبزی کاٹ کے دے دینا یا کوئی اس طرح کے معاملات کر دینا، اس کو بھی اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام یا کبھی بیوی مصروف ہے، بچوں میں مصروف ہے، کام کر رہی ہے، حالانکہ وہ کام اس کی ذمہ داری بھی نہیں بنتے لیکن وہ کر رہی ہے، تو پھر بھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ درے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسے کہیں کہ میرا کپڑے استری کر دو، باقی کام چھوڑو۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر اوقات گھر میں کوئی کام کاج ہوتا تھا وہ خود کر لیتے تھے، اور بہت سارے کام جو مردوں کے اورینٹڈ تھے اپنے وہ ذاتی کام خود ہی کرتے تھے، اپنے جوتے تک بھی جو آپ خود اس کی مرمت کر لیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ذرا نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ مرد جب گھر میں ہو تو وہ اچھا، اس سے ایک جو سب سے بڑی بات ہے جی، اس سے میں میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا ہونے کا موقع بن جاتا ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا موقع بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں یہ میرا کتنا اچھا خامد ہے کہ میرے کام میں یار، حالانکہ وہ کام اس کا ہے ہی نہیں، تو اس کے باوجود وہ سمجھتی کہ یہ میرے ساتھ مدد کر رہا ہے اور میرے ساتھ اعانت کر رہا ہے، اور اس سے ان کے آپس میں محبت کا ایک احساس جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بڑی اہم بات ہے، ہم اپنی بیویوں کو عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ بھئی یار تو بالکل بیوقوف ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، تو ہم وہ اسکالر بنے رہتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اسکالر بنے رہتے ہیں۔ گھر میں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام پوری امت آپ سے سبق سیکھ رہی تھی، فرشتے آپ کے پاس آتے تھے، لیکن ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ گھر آئے تو ان کے پاس کسی انصار عورت نے آ کے کوئی کہانی سنائی تھی 10 عورتوں کی۔
اس کو حدیث ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ ابو ذرا کہا جاتا ہے. یہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جو سنن کا ہے جامع ترمذی جو ہے اس میں اس کو بیان کیا ہے. تو آپ جو فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو میں نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. تو نبی علیہ السلام نے آپ کی وہ ایک لمبی سی کہانی جو ہے اس کو بڑے پیار سے محبت سے اور متوجہ ہو کر آپ نے ان کی بات سنی. اور یہ ابو ذرا جو تھے یہ آخر میں وہ اپنی بیوی, یہ سب سے اچھی عورت جو تھی وہ ابو ذرا کی بیوی تھی جو اپنے خاوند کی اپنے سسرال والوں کی تمام لوگوں کی تعریف کرتی ہے. لیکن انہوں میں کسی وجہ سے عدم موافقت ہوئی اور وہ ان کی ڈائیورس ہوگی درمیان میں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ یہ ابو ذرا نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو میں آپ کو طلاق نہیں. اب دیکھیں یہ کتنے خوبصورت اینڈ ہے کہ اپنی بیوی کے پہلے تو بات سنی اور تحمل سے توجہ کے ساتھ, اور ان کو بعد میں اس میں ایک جو نیگیٹو پوائنٹ تھا اس کی بنیاد پہ جو آپ کے ذہن میں ممکن ہے کہ اس وقت وہ شاید تکلیف دہ امر نظر آ رہا ہو کہ وہ اس کو ڈائیورس اس نے کیوں کی نہ کرتا. تو آپ نے اپنی بیوی ہونے کے ناطے آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے تم سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے کہ میں تجھے ڈائیورس نہیں کروں گا. آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ترتیب ہے. یہ ہے کمیونیکیشن کہ ہم ہر وقت اگر بیوی کو بات کر رہے یار تجھے تو عادت تمہاری یار بچوں والی حرکتیں نہیں ختم ہوتی, تم فلانی ہو, تو اب کیا ہے کہ وہ بیوی کیسے پنپ سکے گی. اگر وہ بات کرے اس کے بعد اس کو ٹرم کریں کہ مسز بیگم صاحبہ یہ بات جو آپ نے بات اچھی کی ہے, اتنی بات بہت اچھی تھی, اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں, پیار سے اس کو گائیڈ کریں گے تو وہ چھوڑتی جائے گی. اور اگر آپ اس کو ہر وقت ڈسکریج کرتے رہیں گے تو وہ اس کے اندر اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور لازمی عمر کے پھر آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی جو میں نے جیسے ابھی کہا کہ اپنے سسرال کا بڑا خیال کرنا, ان کے رشتہ داروں کا خیال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نظر آتا ہے. آپ ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے. اس حوالے سے خاص طور پر میں نے جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے اپنی پہلے خاوند سے جو اولاد تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں. تو جب آپ کھانا کھاتے تو ان کے بیٹے جو تھے آپ کے ساتھ ہی اسی برتن میں کھانا کھاتے تھے. اور ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو وہ بچے جو تھے ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے تو آپ کے آگے سے کھانا اٹھایا نا, تو آپ نے بلکہ فرمایا کہ بیٹا جو کھانا سامنے ہوتا ہے اسے کھاتے. تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ گھر میں وہ رہتے تھے لیکن بڑے پیار سے محبت سے بچوں کی, بیویوں کی, گھر والوں کی جو ہے نا وہ ٹریمنگ بھی کرتے تھے, ٹریننگ بھی کرتے تھے. جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ اس طرح کی بات فرماتے تھے. تو اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ اگر آپ مختلف سیرت کی کتب میں آئے تو نبی علیہ السلام جو ہے اپنے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پہلی بیوی تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جانور ذبح کرتے اور ان کی صدقہ کے طور پر دیتے. اور خاص طور پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جہاں ہیں ان کے جو سہیلیاں ہیں اور ان کے اہل خاندان جو ہیں ان کے ساتھ آپ بڑا نرمی سے پیش آتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی سی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو سیدہ عائشہ رضی فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں آپ کو کوئی رشتہ دار ہے. تو جب وہ چلی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے, فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے عزیز و اقارب کی بات کرتے بلکہ ان کی دوستوں اور سہیلیوں کا بھی آپ اس قدر اکرام کرتے تھے. چنانچہ ہمیں جو پوری کی پوری نبی علیہ السلام کی جو سیرت نظر آتی ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ اپنی بیویاں, اچھا ہمیں اپنی بیوی کی تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ بھئی اس میں تو نقص نظر آئیں گے, ان کے نقائص عارفت بتاتے رہیں گے تم ایسی ہو تم ایسی ہو. حالانکہ بیٹا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے جب تک آپ کسی آدمی کی اس کی جو واقعتاً اس میں چیز پائی جاتی ہے اس کو انکریج کریں کہ بھئی یہ تو بھئی تمہارے باتیں اچھی ہیں, یہ باتیں اچھی ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں جو اس کی پہلی سورہ ہے اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے تو اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے میں غلط بات کریں اور اس کی غلط توصیف کریں, بلکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ تو ضرور بیان کریں. لیکن اس کے علاوہ بھی میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 افراد جو ایسے ہیں جو اگر وہ بات کسی میں وہ پائی نہ جاتی ہو لیکن اس کو بیان کر دیں
جی تو اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں، اگرچہ وہ بات درست نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ دو آدمی، دو فریق ہیں، ان میں لڑائی ہوئی ہے، تو ان میں جی صلح کروانی ہو تو ایک بندہ کہ یار وہ تو تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور تم تو یار اس کے بارے میں ذرا بہتر بات کرو، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ دوسرا بندہ سوچے گا یار میں تو ایسے ہی ان کے بارے میں بات گمان ہوں۔ اس طرح میاں بیوی جو ہے نا، اس کے دوسرا جو شخص ہیں وہ میاں اور بیوی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خاوند اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے یا بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں، ان کی موافقت پیدا، اور اس کا ان کے اوپر جھوٹ یا دروغگوئی کا نہیں بلکہ ان کو اس کا اجر ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ سچی بات بھی نہ کرے، جھوٹی بات کرنے پہ بھی یہاں پر تو اجر ہے، یعنی کہ جھوٹ سے مراد میں تو غیر درست بات۔ اگر بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ سخی نہیں ہے تو اگر خاوند کہتا ہے یار آپ ماشاءاللہ، اگر وہ کبھی کبھار دیتی ہے اس کے باوجود کہ یار تم ماشاءاللہ سخاوت کر رہی ہو، یار اپنی سخاوت کو اور بڑھاؤ، یعنی کہ اس کو یہ نہیں ریئلائزیشن کا تم تو بہت کنجوس ہو۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی کسی کام کو کم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر وقت ڈسکریج کرتے رہیں۔ بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا ہے اپنے فریق کا خیال کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب رات کو سوئی ہوتی تو نبی علیہ السلام جو قیام اللیل کے لیے اٹھتے تو آپ کمرہ چھوٹا سا تھا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ آج کل قبر مبارک ہے اور اس میں صرف 3 افراد کی جگہ بنی، 3 قبریں بنی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام رات کو جاگتے تہجد کے لیے تو وہ جگہ تھوڑی ہوتی تھی، تو میں جب نماز آپ کے لیے سجدے کے لیے جاتے تو مجھے اندازہ ہو جاتا کہ آپ سجدہ کر لیں تو میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک اپنے فریق کا خیال کرتے تھے کہ اس کو بھی تم اگر یہ بھی تو روز کہتے تم بھی نماز کے لیے اٹھو، تم بھی یہ کرو، تم بھی فلاں کرو، یا ممکن ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتی ہوں تہجد کی، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہو جن دنوں میں خواتین کو نماز نہیں ہوتی۔ مطلب اس کے بارے میں ہمیں غلط رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، اس کے مطلب بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے ان دنوں میں یہ آپ نے ذکر کیا ہو جن دنوں میں آپ کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض نہ ہوتی ہو۔ جی اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو ہمیں اپنے سسرال والے آ کے ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی بری باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کوئی مسئلہ تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا بیٹا مجھے عائشہ کے حوالے سے اذیت نہ دو۔ مقصد ہے کہ اپنی بیٹی کو آپ نے، حالانکہ وہ پاک گھر تھے، پاک لوگ تھے، ان لوگوں سے تو اس طرح کی بات جو غلط ہونے والی بات کا امکان ہی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جی لیکن لازمی امر ہے کہ کوئی بات بھی وسلم کو اس قدر محبت تھی، لیکن آپ نے کہ کہا کہ بیٹا اس معاملے میں، یعنی کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو اگر خاوند خود روکے گا تو معاملے میں غلطی نہیں ہوگی، اگر خاوند خود نہیں روکے گا تو لازمی امر ہے کہ آگے باتیں بڑھتی جائیں گی۔ جی اور یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی بات جو ہے جو ہمیں خاص طور پر بڑا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ مردوں کو، جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کا رویے کو درست کرنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے گھر میں دستک دو، جی اور اگر آپ کے پاس چابی ہے یا کوئی چیز ہے وہ تو اور بات ہے، اگر آپ کے پاس ہے کہ کسی نے گیٹ کھولنا ہے اور اس نے آخری کھولنا ہے تو پھر آپ پہلے دستک دو، اور اگر وہ دور سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کے سوال اگر تو وہ میں والی بات نہ کرے بلکہ اس کا جواب دو کہ بھئی میں فلاں ہوں، تاکہ اس کے مطابق وہ تیار ہو جائے۔ اور تیسری بات اہم ہوتی ہے کہ کبھی کبھار انسان گھر میں مصروف ہوتا ہے تو وہ خاوند جو ہے وہ آ کے نوک کر رہا ہے یا دستک دے رہا ہے یا بیل بجا رہا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی بیل جو ہے نا اس کو لمبا ہی کرتا جاتا ہے اور غصے کا اظہار کرتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ 3 4 5 7 بدتمیزی کے الفاظ جو ہے اپنی بیوی کے لیے کہہ دیتا ہے۔ جی تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آتے ہی جو آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے سکون کے لیے آئے ہیں، وہیں پہ آپ نے آتے ہی پہلا قدم کیا اٹھایا؟ بدسکونی والا اٹھا دیا۔ بالکل چیز ہے کہ آپ پوچھتے مسز اللہ خیر کرے آپ کو کیا تھا، میں نے اب بڑے ٹائم کے بیل بجا رہا تھا، پریشانی تھی، حالانکہ مطلب میں آپ کو جیسے ابھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بات کی ہے، خاوند کو یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس وقت واش روم میں ہو، نہا رہی ہو، یا وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہو یا وضو کر رہی ہو،
یا کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اس وقت یہ شاید وہ کمرہ دروازہ باندھے سو گئی ہو تو وہ اس تک بات نہ پہنچ رہی ہو، تو کئی امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بندہ سوچے گا تو آتے بلکہ خیریت پوچھے کہ خیر تو تھی آپ نے، یہ جا کے غصہ کرے، پہلے خیریت پوچھے۔ تو اب پہلی بات کیا ہوئی کہ ناک کرے، پھر آ کے جو ہے وہ اونچی آواز، بعض لوگ ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں تو وہ شاید اس کے اپنے کہانی سنتے ہیں، باقی لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل سلام جو ہے وہ بھی بلند آواز سے کرے تاکہ جو گھر میں بیٹھنے والے لوگ تمام ہیں، اس سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بیسیکلی یہ کمیونیکیشن کا آغاز ہے کہ دوسرے کے اوپر آپ سلامتی سے آغاز کر رہے ہیں، پھر آئیں کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اب اس سے گھر والوں کو ایک اچھا ریفلیکشن جاتی ہے کہ ہمارا جو گھر والا فرد آ رہا ہے یہ خوش ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس طرح سے وہ آگے بات کرنے کا جو ہے سلیقہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ضروری ہے۔ میاں بیوی کا ایک اور بڑی بات ہے کہ تعریف چھپانا۔ بیوی جو ہے وہ جو کام کہتے سر پہ چڑھ جائے گی، اور اللہ کے بندو کہ بیوی سر پہ چڑھے گی یا خاوند سر پہ چڑھے گا، اچھی بات پہ چڑھے گا، وہ تو خوش ہوگا کہ یار میرا خاوند جو اگر بیوی جو ہے سسرال سے ایسا چلتی ہے یا خاوند سسرال سے ایسا چلتا ہے تو بیوی کو چاہنا چاہیے کہ میرا میاں بہت اچھے ہیں، وہ اس کے منہ پر بھی کرے، سامنے لوگوں کے سامنے بات کرے کہ وہ جب کبھی بھی جاتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یا خاوند ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ بھئی میری بیوی جو ہے میرے ماں باپ کے ساتھ، اور اس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتایا بھی فلانی تمہاری عزیزہ ہے، اس کی نسبت سے میری بیوی بہت اچھا چلتی ہے، اور چلے اگر کوئی اور بات ہے تو انشاءاللہ پیار سے بندہ اس کو اور بھی سمجھا سکتا ہے۔ تو تعریف کرنے سے آدمی کے اندر آپ جذبات کو ابھار سکتے ہیں، اس کام کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی جائز بات کو بھی آپ نگیٹ کرتے جائیں گے تو وہ کہے گا میں نے جو اچھا کیا اس کو بھی گنتا ہے تو میں سے بہتر برا ہی ہو جاؤں، جی ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے کہ ایک اور بڑی بات ہے کہ ہم لوگ، میں جیسے بھی کہا کہ نیک نیم پیار سے رکھنے کی اجازت ہے، عموماً کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، اور یہ شیطان کا کام ہے بیسیکلی۔ برے نام سے انسان جو چڑھ جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، اور اس طریقے سے دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے حقائق بیان کریں، ان کی اگر کوئی بات دیر سے کرنے والی تو دیر سے کیا جائے، اور اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اگر ان کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگیاں جو ہے آسان بن سکتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے، آپ نے جو بھی اب یہ اندازہ کرنے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام جو ہیں ان کو جب آپ نے کہا کہ مجھے خوف اور ڈر آ رہا ہے، آپ اس وقت وحی کی کیفیت میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، کیونکہ آپ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بد لحاظی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی وہاں پہ تعریف کی تاکہ ان کے اوپر سے وہ جو کیفیت ہے وہ کم ہو سکے۔ تو ہم بھی آج نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے طور پر ہم دیکھیں، ابھی میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ عورت جو ہے اس کو اپنے بستر کا خیال کرنا چاہیے، اپنے خاوند کے بستر کا خیال کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو سفیان اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں تھے، جب وہ مکہ سے مدینہ وہ صلح حدیبیہ کو مینٹین کرنے کے لیے آئے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی تھیں، انہوں نے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ کفر میں تھے اور آپ علیہ السلام کے خلاف ہمیشہ سازش کرتے رہتے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو اپنے آپ کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام سے محبت کرتی تھیں، اور انہوں نے اندازہ کیا کہ حضور کو چونکہ ایک بندہ ناگوار ہے تو وہ میرے خاوند کی بستر پہ کیوں بیٹھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں بیٹا جن کو اگر ہم اس طرح سے کئی دوسری مسالے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم اگر ایک دوسرے کا خیال کریں، جیسے میں نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے جب اپنے گھر میں آتی ہے تو وہ قیدی کی طرح ہوتی، تو بھی قیدی کو گھر والا بنانا تو کیسے بنائیں گے؟ وہ اس کے ساتھ مربت کریں گے، پیار کریں گے، سلوک کریں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا جس کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ سسرال والوں کا بھی یہ صرف ایک طرف کا کام نہیں ہے، خاوند نے بھی بیٹا کام کرنا ہے اور بیوی نے بھی کرنا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کا خیال کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں گے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں گے، ایک دوسرے کا ادب آداب کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کریں گے، تو زندگی آگے بڑھے گی اور خوبصورت ہو جائے گی۔
بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کلچر بن چکا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو پریشرائز ہم کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ تمہیں اپنا گھر بچانا ہے، اس کو ایک بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس طرح بتائی گئی ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی ایجوکیشن دی گئی ہوتی ہے. جب بھی شادیاں ہوتی ہیں نہ لڑکے کو پتہ ہوتا ہے نہ لڑکی کو. ہم ایک ہی وہ ایسا لگتا ہے جس طرح بس کام چلتا آ رہا ہے جو شروع سے. نہیں بیٹا، اس کا دیکھیں نا آپ کے سامنے جو ابھی ہمارے جتنے گھر ہیں، جو پہلی زندگی عورت کی ہوتی ہے وہ بیچاری جو اب جیسے آپ بتا رہے ہو وہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ڈر میں، خوف میں گزارتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ دانش مند بھی نہیں بن سکتی، اس کی عقل کے پہلے ماں باپ نے اس کو ویسے وہ لاڈ میں ڈال رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آنے دیتے، اور جب وہ سسرال میں جاتی تو ساری دنیا کی تکلیفیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. بالکل. اور وہی عورت جب اپنے بڑھاپے کی طرف آتی ہے تو خاوند جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو جب اس کی اولاد جوان ہوتی ہے تو اب وہی خاتون جو ہے اپنے میاں کے ساتھ، جس طرح آپ بیٹا ہمارے ہر گھر کے نشانی ہے، ہر گھر کی مثال ہے کہ وہ عورت جو بیوی ہے اب جو ماں بن چکی ہے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو لفٹ ہی کو نہیں کراتی، اس کی عزت ہی نہیں کرتی. ظاہری بات ہے وہ اس نے ساری زندگی جو اپنی جوانی میں جو اس کو سکھ ملنے تو نہیں ملتے، وہ دکھ دیکھتی ہے تو پھر وہ لحاظ کھو بیٹھتی ہے. یہ قدرتی امر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب ایک کسی انسان کو اچھے سے نہیں رکھو گے، اس کو عزت احترام نہیں دو گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی پھر اس نے قدر کرنا بیٹا چھوڑ یہی میں دیتا کہہ ہے. رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آج کہتے ہیں جو بو گے وہ کاٹو گے. جی جس ہم نے جب اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، جب ہم اس کو جس وقت ہم نے ان کو پیار دینا تھا، ان کو محبت دینی تھی، تو وہ کل ہمیں محبت دیں گے. آج اگر خاوند اپنی بیوی کی عزت اکرام کرتا ہے، کرواتا ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے حق ضائع ہوں. بالکل. جہاں بیوی حق ضائع کرنے کی کوشش کرے وہاں پہ بالکل ان کو سمجھاؤ. جہاں خاوند حق ضائع کرنے لگے تو اس کو تو ضرور سمجھاؤ. لیکن اگر ان کی جائز باتیں ہوں تو اس کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا اگر اچھا خاوند جو ہے وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے سسرال میں بولنے کا موقع نہیں دیتا، بالکل. کیونکہ اگر وہ کمیونیکیشن ہوگی تو پتہ چل جائے کہ میری بیوی کو جو چیز پسند نہیں ہے جی تو وہ بات جو بیوی کرے گی تو لوگوں کو، گھر والوں کو برا لگے گا. سسرال خامن کرے گا تو نہیں تو برا ہوگا. خاوند چونکہ بیٹا ہاں ہے جی. تو وہ جانتا بھی ہے کہ میں نے کس سے کس انداز سے بات کرنی ہے، تو وہ بات سمجھ بھی جائیں گے اور اس بات کو چھوڑ بھی دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج ہماری کافی لمبی کنورسیشن ہو گئی اس ٹاپک کے اوپر، اور کیونکہ یہ ٹاپک ہے بھی ایسا کہ جتنی بھی بات کرو اس پہ کم ہے. بس یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں جب ڈاکٹر صاحب جب تربیت کرنے پہ آتے ہیں اور یا پھر لڑکی کسی چیز خواہش کا اظہار کرتی ہے تو پیرنٹس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بیٹا شادی ہوگی اس کے بعد خاوند کے ساتھ جا کے کرنا. اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائی ہو چکی ہوتی ہیں. آگے وہ دیکھتی ہے تو اس کے حالات بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. وہ ذمہ داریاں، پریشانیاں ان میں گر جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ اگر ایسی ہی زندگی ہے تو یا تو پھر وہ ڈائیورس کی طرف آتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی ہی نہیں کرنی. اور بیٹا پھر یہ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. یہ جو ہے بیسیکلی ہمارے معاشرے کا ایک منافقانہ رویہ ہے جی. کہ بیٹی کے لیے ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، اور بہو کے لیے بہو اور کے ہوتا لیے ہے. اور ہوتا ہے، بالکل. داماد کے لیے اور ہوتا ہے، اور بیٹے کے لیے اور اور ہوتا ہوتا ہے. ہے. تو یہ چیزیں آج ہم نے جو ڈسکس کی ہیں، اگر ہمارے ویورز جو ہیں ان کو اور بھی کوئی ایسے معاملات ہوں اب ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کمنٹس دے سکتے ہیں. جی. ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں یہ دین کا کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کام کو ہم نے سب نے مل کر بڑھانا ہے. یہ پیغام ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کا جو ہے اس سیرت کے بغیر ہمارے گھر آج جو جہنم کا نمونہ پیش کر رہے ہیں اس میں سے ہم نے سب نے مل کر نکلنا ہے. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم جنت کی طرف جائیں. تو دنیا کو ہم ابسلیوٹ جنت تو نہیں بنا سکتے، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کر کے ہم ضرور جنت کے قریب تر ہو سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، جس طرح آج ویڈیو میں جس طرح آپ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بریفلی ایکسپلین کیا ہے، اگر اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہوں تو میرے خیال سے کوئی گھر بھی نہ لڑائی جھگڑے کسی چیز کا بھی شکار نہ، اور ہر بندہ تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ ہو. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ایسی باتیں کی نہیں جاتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی لوگ اس چیز کے اوپر بولنا بھی شروع ہوئے ہیں، مولوی حضرات اور جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. چلیں ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.